प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं साइमा शमोन आपको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। अजीज़ों, मुझे यकीन है कि आपने गुज़िश्ता जितने भी प्रोग्राम्स देखे होंगे आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। खुदा मेरे वसीला से अगर आपको कुछ नया सिखाना चाहता है अपने कलाम में से, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। तो अजीज़ों, हम दुआ से आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। तो मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगी कि आप अपनी आंखों को बंद करें और उसकी हजूरी को महसूस करें, क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी और उसका प्यार निराला है। हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन, इस मौका के लिए कि ऐ खुदावंद खुदा, तूने मुझे मौका दिया ताकि मैं तेरे लोगों के साथ तेरा कलाम शेयर कर सकूं। ऐ यस्सु नासरी, जितनी भी ज़िंदगियाँ इस डिवाइन फेथ टीवी पे आती हैं और ऐ खुदा इस प्रोग्राम को देखती हैं, ऐ खुदा एक एक ज़िंदगी को छूना, बरकतों पे बरकतें देना ताकि वो कसरत की बरकत पाएँ। और ऐ खुदा कोई भी ज़िंदगी तुझसे खाली ना रहे। ऐ यस्सु नासरी, अपने कलाम को उनकी ज़िंदगियों में भर दे ताकि ऐ खुदा तेरे कलाम के वसीला से भरते जाए और दुगनी बरकत पाएँ। एक एक ज़िंदगी को छूना और मसा करना। ऐ खुदा एक एक ज़िंदगी में आज का ये कलाम 100 नहीं बल्कि 1000 गुना फल लाए। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की जो पहली तिलावत है वो मैं करूँगी इंसान उसका 16 बाब उसकी 4 और 5 आयत। इंसान उसका 16 बाब उसकी 4 और 5 आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। खुदावंद ने हर एक चीज़ ख़ास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। हर एक से जिसके दिल में गरूर है, खुदावंद को नफ़रत है। यकीनन वो बेसज़ा ना छूटेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इसी के साथ मैं दूसरा हवाला भी पढ़ूंगी। दूसरा हवाला मैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी पहली 5 आयत तक। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी पहली 5 आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज़, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तंग मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसे से भी किनारा करना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज मैंने आपके सामने 2 हवालाजात पढ़े। पहला इमसाल से था, दूसरा तीमुथियुस से, जिसमें बहुत वजाहत से लिखा गया है। खुदावंद के कलाम को बहुत वजाहत से बयान किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि आखिर ज़माना की बात हो रही है कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज़, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तंग मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। यानी कि खुदावंद का कलाम हमें आज से कई हज़ार साल पहले ये बाइबल तश्कील पा चुकी थी, ये लिखी जा चुकी थी, और अब हम देखते हैं कि ये बातें आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रही हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें साफ साफ
ہر ایک چیز کی وضاحت دیتا ہے کہ اس طرح کا وقت آنے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے جو بائبل میں لکھا ہے، وہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود غرض ہوتے جا رہے ہیں، لوگ زردوست ہوتے جا رہے ہیں، لوگ خدا کے کلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، توڑ مروڑ کے اس کو بیان کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لوگ خود غرض ہو گئے ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں۔ جب 10 احکام کو پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا انسانی حکم جو خدا نے، کیونکہ پہلے جو 4 احکام ہیں وہ خدا اور انسان کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد جو 6 احکام ہیں وہ انسان اور انسان کے بارے میں ہے۔ تو ہم پہلا حکم ہی یہی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی تو عزت کر۔ تو جب خداوند کا کلام اتنا بڑا آپ کو حکم دیتا ہے تو آپ کیا اس حکم کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نافرمانی بڑھ چکی ہے، ہر طرح سے بڑھ چکی ہے، نافرمان ہو گئی ہے اولاد، ماں باپ کی بات کو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ ان کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ آگے سے الٹا جواب دیتے ہیں۔ جب میں اپنا بچپن کا وقت یاد کرتی ہوں تو ہم اپنے والدین سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ ہمیں مارتے تھے یا اس طرح، لیکن ایک عزت اور ایک رسپیکٹ کا فیکٹر میٹر کرتا تھا۔ اور ایون دو ہم اپنی ٹیچرز سے بھی ڈرتے تھے، ہم اپنی ٹیچرز کی عزت کرتے تھے اور ان سے بے انتہا ڈرتے تھے۔ لیکن جب ہم ابھی دیکھتے ہیں، ابھی کے بچوں کو دیکھتے ہیں، میں نے اتنے سال ٹیچنگ کی ہے تو ابھی اس کے الٹ ہو گئی ہے وہ چیز، بچے الٹا ٹیچرز کو ہراس کرتے ہیں اور بچے الٹا ڈراتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بتا دیں گے آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ ٹیچر اگر ڈانٹ دیتی ہے تو وہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو دس از فیکٹ، سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ تو سب کچھ جو ہے، یعنی جس طرح خدا کا کلام آپ کو ایک سیدھا ٹریک بتا رہا ہے تو اب وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہے، ہر ایک چیز اس کے اپوزٹ ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخالف مسیح کا دور شروع ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کافی چیزیں بدل رہی ہیں، کافی چیزوں میں چینج آ چکا ہے، وہ حالات ویسے نہیں رہے جیسے آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے تھے، بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اپنی نارمل لائف کو دیکھیں تو اٹس ٹوٹلی چینج۔ جب چھوٹے تھے تو ہمیں ان گیجٹس کا، موبائلز اور یہ جتنے بھی گیجٹس ہیں ان کی ہمیں ایون دو ایک فون ہوتا تھا PTCL کا تو وہ سب فیملی وہ یوز کر رہی ہوتی تھی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر فیملی ممبر کے پاس، ہر بچے کے، ایون چھوٹا سا کوئی بچہ ہوتا ہے اس کے پاس الگ اپنا ایک گیجٹ ہے اینڈ وہ یوز کر رہا ہے۔ پیرنٹس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ، کیونکہ پیرنٹس ہی بچوں کو لبرٹی دے رہے ہیں، اوپنلی ان کو یوز کرنے کے لیے چیزیں دے رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، بچہ اس کا مس یوز کر رہا ہے اینڈ اس کو یوز کرنے کے بعد وہ اس کو پتہ ہوتا ہے بھائی میرے پیرنٹس مجھے کیا کہہ لیں گے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ نافرمان کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ریزن ہے، کیونکہ آپ اپنے بچے کو فلی لبرٹی دیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے بچے کو چھڑی سے مار، وہ مر نہیں جائے گا۔ جب آپ اس کی تربیت کے لیے اس کو چھڑی سے بھی ماریں گے تو وہ مر نہیں جائے گا۔ لیکن کیا ہم ان کو بہت زیادہ لاڈ اور پیار اور ایکسٹرا چیزیں جب ان کو دے رہے ہیں؟ تو آپ اپنا بچپن یاد کریں، جتنے بھی ہیں جو میری ایج فیلو ہیں یا اس سے بھی پہلے کے لوگ ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو کتنا کچھ لا کر دیتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھر چکن اس وقت بنتا تھا جب کوئی مہمان آتا تھا، شربت یا کولڈ ڈرنک اس وقت آتی تھی جب کوئی گیسٹ آتا تھا، تو اس وقت یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو ہم انتظار کرتے تھے اور ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارے گھر مہمان کب آئے گا اور ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ یعنی
ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اتنا اوپنلی ہر ایک چیز پہ ان کو فلی کمانڈ دے دیا ہے کہ وہ اب آپ کے کنٹرول میں نہیں، اسی لیے ان میں خود غرضی کا فیکٹر ایکٹیو ہے، خود غرض ہو گئے ہیں، سنگ دل ہو گئے ہیں، نیکی کے دشمن. کیونکہ ہم جب کوئی کسی کے ساتھ ہم یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو بس ٹھیک ہے اے تیرے نال انج کردا ہے تو بھی اے نال انج کر. کیوں؟ ہم ان کے دل میں یہ چیز ڈال رہے ہیں بیٹا اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو آپ بھی ان ریٹرن اس کے ساتھ برا کرو. یسوع مسیح نے حکم دیا تھا اگر تمہارے گال پر کوئی ایک تماچا مارے دوسری گال بھی اس کی طرف پھیر دو. تو ہم الٹا اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ تجھے ایک مارتا ہے تو اس کو 10 مار، دگنا اس کو بڑھاوا دے کر اور اس کو برے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں تہمت لگانے والے، بے ضبط، تن مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے. گھمنڈ بھی ہم خود سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، اچھی گاڑیاں آ جاتی ہیں، ان میں آٹومیٹکلی یہ چیز انکلکیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی وہی چیز سکھانا شروع کر دیتے ہیں. جی بیٹا ابھی آپ کا سیناریو چینج ہو گیا ہے، ابھی آپ عام انسان نہیں رہے ہو، ابھی آپ کچھ ہو. تو وہ بچے کے بھی ذہن میں آ جاتا ہے بھائی ہم تو بڑی کوئی توپ چیز ہے، تو بس چھوڑو. ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، ان میں غرور بھر جاتا ہے. اور دس از فیکٹ، یہ آپ ہو رہا ہے. یہ آج کل جو چیزیں میں بول رہی ہوں کلام میں لکھی ہوئی ہیں یہ ہو رہا ہے. زردوست، شیخی باز. شیخی باز کون ہوتے ہیں؟ وہی جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دے. جی ہمارے پاس تو بہت پیسہ آ گیا، خود کی ایکسپوزنگ کرتے ہیں. اور جی ہم تو اس طرح ہیں، ہمارے پاس یہ گاڑی ہے، ہمارے پاس وہ موبائل ہے، فلان ڈین، بس شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ خود اپنے بچوں کے سامنے، کیونکہ بچے آپ ہی سے سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے آپ کا آئینہ ہے. جب آپ بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں دے پریٹینڈ لائک دیٹ، اور پتہ چل جاتا ہے کہ باہر والے کو کہ یہ لازماً انہوں نے پیرنٹس سے یہ چیز سیکھی ہوگی. جب آپ بچوں کے سامنے اسی طرح کا پریٹینڈ کرو گے تو وہ آبویس تھنگ ہے وہ آپ سے سیکھیں گے، کیونکہ ان کی سیکھنے کی عمر ہے. وہ آپ سے اچھا بھی سیکھیں گے، وہ آپ سے برا بھی سیکھیں گے، دونوں چیزیں آپ ہی سے سیکھیں گے. دیکھیں میں کیوں زیادہ فوکس ابھی بچوں پہ کر رہی ہوں، کیونکہ ہر گھر میں بچے ہیں. آپ تو بڑے ہو گئے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن لازمی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح اپنے بچے کو ایجوکیٹ کروں. میں بینگ اے ٹیچر، میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کی فیملیز کے بچے تھے. کافی رچ فیملیز کے بھی بچے آتے تھے، کافی جو گاؤں سائڈ سے تھے وہ بھی رچ ہوتے تھے. کیونکہ میں ایسے اسکول میں نے ٹیچنگ کی ہے جہاں پر امیروں کے ہی بچے آتے تھے، غریبوں کا بچہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. لیکن وہاں پہ ایسے ہائی فائی سوسائٹی سے بھی آتے تھے، اور جو ایسے گاؤں سائڈ سے علاقوں سے بھی بچے آتے تھے. تو ان کا جو کلچر اور ان کی بالکل چینج تھا، ہائی فائی کا چینج تھا. تو ان کے جو رہن سہن اور ان بچوں کا طریقہ کار، جب ہم حالانکہ ان کے اندر یہ چیز ہم انکلکیٹ ویلیوز کرتے تھے، لیکن جو گھر سے پیرنٹس سے بچہ سیکھ کے آ رہا ہوتا ہے، اگر چاہے ہم 1000 دفعہ بھی اس کو ٹیچر امپروو کرنا چاہے، شاید کچھ حد تک امپروو کر دیتی ہے، لیکن 100% نہیں ہوتا. بیکاز بچے کا پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود اور اس کا گھر ہوتا ہے. تو اگر ہم گھر سے ہی بچے کو ایک اچھی تربیت دیں گے، ایک اچھی ایجوکیشن دیں گے، تو وہ باہر جا کے آپ کو ریپرزینٹ کرے گا.
ہمیں پتہ چل جاتا تھا اگر کوئی بچہ کوئی اس طرح مس بیہیو کرتا تھا یا بیڈ بیہیویئر یا بیڈ لینگویج یوز کرتا تھا یا کچھ اس طرح کا بول دیتا تھا جو بالکل ایڈلٹ والی بات ہوتی تھی اور وہ ایک بچہ بول رہا ہے، تو ہم فوراً پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور ان کو کنوے کرتے تھے کہ آپ کا بچہ اس چیز کو سیکھ رہا ہے اور یہ گھر سے ہی سیکھ رہا ہے، کیونکہ ایسا تو چیز اسکول میں کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اٹس ڈپینڈ آن پیرنٹس ایز ویل. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو کس طرح کا ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ بچے کو کیا چیز سکھا رہے ہیں، سچ کی راہ دکھا رہے ہو یا جھوٹ کی راہ دکھا رہے ہو. یہ سب کچھ آپ پر میٹر کرتا ہے. اور میں کیوں بار بار میری اب زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے لیے اور یوتھ کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بڑے لوگ جتنے بھی بزرگ یا دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو یا بچے دیکھ رہے ہیں یا یوتھ دیکھ رہی ہے، آپ اس چیز کو کلام کی چیزوں کو سیکھیں گے تو آپ آگے بتائیں گے. آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، آپ اسے سمجھائیں بیٹا، آپ اس کو یہ چیز سکھائیں گے کہ بیٹا یہ کام نہیں کریں، خدا ایسی باتوں سے ناخوش ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو پیچھے واپس سے مثال میں لے کے جاؤں گی، اور مثال میں کیا لکھا ہے، خدا نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا. اس کیوں زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے، تاکہ اس کے ساتھ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق جو خدا کی صورت پہ ہے وہ اس کے ساتھ چلی جائے زیادہ سے زیادہ کی طرف جہنم میں اس برے دن کے لیے. تو خدا نے کیا شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا. ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خدا کو نفرت ہے. کس سے نفرت ہے؟ غرور سے. ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں جب لوسیفر نے خود میں غرور محسوس کیا، اس نے محسوس کیا کہ میں بہت بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں، میں اپنے تخت کو بھی خدا کے تخت سے اونچا کروں گا، تو اس میں کیا آ گیا تھا؟ غرور آ گیا تھا. اور خدا کو غرور سے کیا ہے؟ سخت نفرت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے اس کے دل میں غرور آ جاتا ہے، وہ خود کو کچھ سمجھنے شروع ہو جاتا ہے، دوسرا انسان اس کو نیچ لگنے شروع ہو جاتا ہے. انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا اور اس نے انسان سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور اس نے صلیبی موت سہی. جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنے دلوں کی قربانی دیتے ہیں، اپنی خواہشوں کی قربانی دیتے ہیں، تو وہ ضرور ہمیں اس مقام پر جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، آپ اس جگہ کو پانا چاہتے، اس مکان کو پانا چاہتے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ابدی مقام کو حاصل کریں تو اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر توجہ دیں. اب وقت دور نہیں، بہت نزدیک ہے. آپ اپنے ارد گرد اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بہت تھوڑا ٹائم ہے. وہ مخالف مسیح تیار بیٹھا ہوا ہے آپ کو پھاڑ کھانے کو. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، اس کو اپنے اندر رکھیں کہ آپ کو پہچان ہو اچھے اور برے کی. آپ اپنی اولاد کو خدا کی کلام کی باتیں سکھائیں. ہم 4-5 گھنٹے بیٹھ کر موویز دیکھ لیتے ہیں، ہر ایک چیز کر لیتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں ہم نکال سکتے کہ خدا کے کلام کی باتوں کو ہم سیکھیں. خدا کے کلام کے لیے ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے بچوں کو پروگرام دکھائیں تاکہ وہ یہ سیکھیں خدا کی باتیں. خدا آپ سے بہت ناراض ہے، کیونکہ جب آپ اس کے کلام کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے اور آپ جب اس کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے تو وہ آپ سے بہت ناراض ہے بے انتہا. میں آپ سب سے درخواست کروں گی
کہ آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کو خدا کے کلام کی باتیں سکھائیں، کیونکہ وقت بہت قریب ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کلسیوں اس کا 3 باب اس کی 23، 24، 25 آیت میں ہے، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو کام بھی کرتے ہو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، کیونکہ اس کا بدلہ کون دے گا؟ خدا دے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گی؟ میراث ملے گی۔ میراث کسے ملتی ہے؟ وارث کو، کیونکہ آپ خدا کے وارث ہیں، آپ خدا کے فرزند ہیں، اور اس نے آپ کو اپنے وارث ہونے کا رتبہ دیا ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کے لیے ہر ایک اپنی زندگی کا کام کریں گے تو یقین کریں آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہوگی، کیونکہ جب آپ ان کو اچھی باتیں سکھائیں گے، تو وہ ضرور آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ وہ آپ سے اچھی باتیں سیکھ کے آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ کس کی خدمت کرتے ہو؟ خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ یہ صرف اور صرف پادریوں کا کام نہیں کہ وہ خدمت کریں، یہ صرف اور صرف خدا کی خادماؤں کا کام نہیں کہ وہ خدمت کریں، یہ ہر اس مسیحی کا فرض ہے کہ وہ خدمت کرے۔ کس کی خدمت کرے؟ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرے۔ جب آپ خداوند کے راہوں پہ چلتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو یقین کریں وہ آپ کو ضرور اس میراث کا وارث بنائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، کیونکہ خدا خود بدلہ لے گا۔ جب کتابیں کھلیں گی تو ہر انسان کا انصاف ہوگا۔ اگر آپ خداوند کے معیار پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کو ضرور میراث دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا۔ تو عزیزو، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ جو اینڈ آف دا ڈیز، جو آخری وقت میں جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کمپلیٹ پروگرام میں کروں، شاید پارٹس میں کروں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس چیز کی سمجھ آ سکے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے میں جو ہے اینٹی کرائسٹ پہ اور آنے والے وقت پہ ایک کچھ ایپیسوڈز ترتیب دوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے خدا کا کلام ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے آنے والے وقت کے لیے۔ تو اس پروگرام کو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ خداوند مجھے، کیونکہ یہ جب آپ ابلیس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ کو دعا کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ میرے لیے اسپیشل دعا کریں جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرواؤں، تو خداوند مجھے ہمت دے اور اس کے کلام کے مطابق میں جو بات کروں اس کی کلام کی روشنی میں کروں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو بے انتہا برکت دی ہوگی۔ تو عزیزو، ابھی دعا کا ٹائم ہے، پروگرام اینڈ پہ ہے، تو میں امید کروں گی کہ آج کے کلام
کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو بے انتہا برکت دی ہوگی۔ اور آئے عزیزوں، ابھی ہم بیماروں کے لیے جن کی جو مرادیں ہیں، دل کی خواہشیں ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے تاکہ خداوند ان کی دلی خواہشوں کو پورا کرے۔ آئے عزیزوں، ہم مل کر دعا کریں گے۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتی ہوں کہ اے خدا تو نے مجھے موقع دیا تاکہ تیرے حضور جھکوں۔ اے یسوع ناصری، تیرا شکر ہو۔ اے خدا تو نے مجھے اے خدا سنبھالا، اور اے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے اے یسوع ناصری جتنی بھی زندگیوں نے سنا، خدا ان کو برکت دینا، پرفضل کرنا ان کی زندگیوں کو، ان کی اولاد کو فرما بدار بنا، کیونکہ اے خدا ابھی اخیر دن ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اے خدا بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ تو اے یسوع ناصری، ہم تمام جتنے مسیحی بچے ہیں اس دنیا میں، اے خدا ان کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، ان کو تیار کر۔ اسی طرح اے خدا جتنے بھی زندگیاں تیرے حضور چھکی ہیں، جنہوں نے تیل اور پانی رکھا ہے، خدا اس تیل اور پانی کو چھو اور مسا کر تیرا لہو بن جائے، تیرے پاک لہو کی بار چاہتی ہوں۔ اے خدا جب یہ استعمال کرتے ہیں جس بیماری کے لیے، خدا اس میں خدا ان کو شفا دینا۔ اے یسوع ناصری جتنی بھی زندگیاں تیرے حضور جھکی ہیں، جنہوں نے جہاں ہاتھ رکھا ہے، خدا ان کو چھو اور مسا کر۔ اے خدا تمام قسم کی جسم کی درد، تمام گھٹنوں کی درد، پیٹ کی درد، اے یسوع ناصری سر کی درد تیرے یسوع نام سے جاتی رہے۔ تمام قسم کا کینسر، بلڈ کینسر، اے خدا پیٹ کا کینسر، اے خدا چیسٹ کا کینسر تیرے یسوع نام سے جاتا رہے۔ اے خدا ایک ایک زندگی کو چھو اور شفا دے۔ اے یسوع ناصری ہر قسم کی بیماری، اے خدا کرونا جیسے مرض میں جو مبتلا ہے، یسوع ناصری ان کو شفا دے۔ اے خدا تیرا شکر کرتی ہوں، اے خدا جو زندگیاں شفا پا چکی ہیں ان کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے خدا ایک ایک زندگی کو چھو اور مسا کر۔ اے خدا اپنی برکتوں سے بھرنا، اپنے فضل سے بھرنا ہے یسوع ناصری۔ اسی طرح اے خدا ڈیوائن ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ اے خدا ایک ایک زندگی کو چھو اور مسا کر۔ تمام ڈیوائن فیتھ کی اے خدا ٹیم کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ اے خدا جو بیٹے بیٹیاں تیرے خدا چینل کی خدمت کر رہے ہیں، اے یسوع ناصری ان کی زندگیوں میں تیری برکتوں کو جاری چاہتی ہوں۔ اے خدا ان کے برکتوں سے بھر دے ان کی زندگیوں کو۔ اے خدا جو بیٹے بیٹیاں اے خدا کلام کے ذریعے تیری خدمت کر رہے ہیں، گیت اور پرستش کے ذریعے تیری خدمت کر رہے ہیں، خدا ان کو ایک ایک کو چھونا اور مسا کرنا، فضل سے بھرنا ہے خدا۔ اسی طرح خدا ملک پاکستان کے لیے خدا دعا کرتے ہیں۔ خدا تمام اداروں کو جو گورنمنٹ ہے یا نان گورنمنٹ ہے، یسوع ناصری ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ اے خدا ان کو چھو، اور اے خدا تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے سکے۔ اے یسوع ناصری چھونا اور مسا کرنا۔ اے خدا جتنی بھی زندگیاں ہیں یسوع ناصری ابھی تیرے حضور چکی ہیں، چھونا اور مسا کرنا، اپنی برکتوں سے بھرنا، تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو بہت زیادہ برکت دی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور پلیز اس پروگرام کو ضرور اوروں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے برکتوں کو حاصل کریں۔ اگر ان کی زندگیوں میں کوئی کمی کمزوری ہے تو خدا اس پروگرام کے وسیلہ سے ان کی کمیوں کمزوریوں کو دور کرے، اور فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیں، چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو، چاہے کلام کی روشنی ہو یا راہ حق اور زندگی ہو، چاہے وہ پریز اینڈ ورشپ کے پروگرامز ہو، آپ انہیں ضرور رائے کا ہمیں بھیجا کریں۔ اور بہت میں خوش ہوں، اپنے تمام جتنے بھی واچرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ کامنٹس کے تھرو ہمیں ضرور فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ جو واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اس پہ بھی آپ ہمیں بھیجا کریں، ہم آپ کے باقاعدہ طور پہ اگر آپ ہمیں گیت شیئر کرتے ہیں، گوائیاں شیئر کرتے ہیں، تو وہ ہم ضرور اپنے چینل پر اپنے ویورز کو بھی شیئر کریں گے، اپنے ویورز کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی دیکھیں اور ان کی زندگیاں بھی آپ کے گواہیوں کے وسیلہ سے مضبوط ہوں۔ تو آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ایک پروگرام جو اپلوڈ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔